बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त लंदन की फ़िज़ाओं में और पाकिस्तान के भी कुछ हलकों में ये ख़बर गर्म है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ किसी बड़ी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान से गई थी यूरोप, उसने मुलाकात की है। ज़ाहिर है कि मतलब लंदन में ये ख़बर गर्म है तो फिर वहाँ पर भी बड़ी एहतियात के साथ ये बातें हो रही हैं। और चूँकि वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी खुलकर इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, खुल के मतलब डिनाई कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में, लेकिन कुछ सहाफ़ी बड़े पक्की पैरी जिसको हम कह रहे हैं कि वो बात करते हैं, वो कर रहे हैं। और उनमें से कुछ पाकिस्तान के भी सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कुछ बैरून मुल्क हैं जिनका वैसे भी पाकिस्तान में इन दिनों सहाफ़त जो है वो करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो पीका शिका के कवानीन लेके आई हुई है। लेकिन ये जो टॉपिक है जिस पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसके ऊपर, ये कोई पीका का कानून हो या ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर दिया हो या ना दिया हो, इसके बावजूद इस मौजू के ऊपर और कुछ पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो बात करना है वो मुमकिन नहीं होता। जो दोस्त हमारे लंदन अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के जो फ़रीक हैं, वो हर तरह के फ़रीक, जो पॉलिटिकल जो कह लें कि फ़रीक हैं वो भी, यानी कि सियासी जो एक्टर से मेरा में वो एक्टर नहीं है, मतलब मैं सियासी कारकुनों की बात कर रहा हूँ या सियासी लीडरों की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भी, और जो गैर सियासी पर्सनैलिटीज़ हैं लेकिन उनका पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में अमल दखल होता है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ और तारीख़ से हम अच्छी तरह आगाह हैं, उनके ऊपर भी वो एक सहूलत के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सात समंदर पार बैठे हुए हैं और उनको उस तरह की कह लें कि मतलब हालात का सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह के हालात का सामना पाकिस्तान में सहाफ़ियों को करना पड़ता है। तो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो जो इस ख़बर को ब्रेक कर रहे हैं वो खुल के नाम ले रहे हैं, तो हमें अपनी लिमिटेशंस का अंदाज़ा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात का दामन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा एहतियात के साथ ही आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो लंदन में हैं और पहले पाकिस्तान में होते थे, नज़ीर नाजी साहब के साहबजादे हैं, बड़े कमाल के जर्नलिस्ट हैं, और वो इस वक्त लंदन में बैठ के एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं। और चूँकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है जिसके ऊपर उन्होंने लबकुशाई की है, पूरे नाम लेके की है, और पूरी एक जो माहिर एक कह लें कि एक जर्नलिस्ट जो होता है उस के स्टाइल में या उस तरीके के साथ उन्होंने इस इशू के ऊपर बात की है। उन्होंने कोई ख़बर ब्रेक नहीं की, कोई दावा नहीं किया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो नाम ले के उन्होंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उनको ख़बर ये मौसूल हुई कि पाकिस्तान से कोई एक पर्सनैलिटी जो एक कह लें कि एक ऑफिशियल विज़िट के ऊपर यूरोप के एक मुल्क के दौरे के ऊपर थी, वो वहाँ पर पहुँची, और ये मेरी इतला है कि वहाँ का जो सफारतखाना है उन्होंने कोई 11 से 16 लोगों के दरमियान, बल्कि 16 लोगों का प्रोटोकॉल लगवाया और 16 लोगों को वहाँ पर रिसीव किया। तो इस तरह के जो दौरे होते हैं वो ऑफिशियल भी होते हैं और सेमी प्राइवेट भी होते हैं, तो इसलिए वो कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान से पर्सनैलिटी यूरोप गई, यूरोप के एक मुल्क गई, वो उनके साथ उनके अहल खाना भी थे और अच्छी खासी तादाद में थे, ऑफिशियल्स भी थे, अहल खाना भी थे। अहल खाना क्यों थे, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अनीक नाजी साहब ने कोट किया है मारियाना बाबर को। मारियाना बाबर पाकिस्तान की मुस्तनद और बड़ी, जिसको आप कहते हैं कि मुस्तनद ही कहना चाहिए, एक सहाफ़ी मानी जाती हैं। उनके कैरेक्टर के ऊपर बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, फैमिली बैकग्राउंड उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब जो वज़ीर दाखिला होते थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, उनकी गालबन भतीजी कही जाती हैं मेरी इतला के मुताबिक, या कह लें कि उनकी फ़ैमिली से वो बिलोंग करती हैं, मगर उनकी शिनाख्त का ये सिर्फ़ एक हवाला है, अदरवाइज़ वो अपने आप को सहाफ़ी के तौर पर पाकिस्तान में मनवा चुकी हैं, तो उनको किसी और हवाले की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे आपको उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, और बैकग्राउंड बताने की वजह ये है कि ये आपको पता चल सके कि इस तरह की ख़बर अगर वो बता रही हैं तो इसके पीछे ये है कि वो उसी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। तो वो एक पर्सनैलिटी जो यूरोप के एक मुल्क गई थी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी के सुना है
یعنی ان کے پاس کوئی اطلاع تھی. ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے کہ ایک جرنلسٹ کی لمیٹیشنز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے اور کتنی سپیس ہوتی ہے جرنلسٹ کے پاس. اس لیے انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ بات کہی کہ جی کہ کوئی ہوٹل ہے لندن میں، گروونرز اس طرح کر کے اس کا نام ہے، میری ظاہر ہے کوئی پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، ہائیڈ پارک کے بالکل نزدیک ہے، اور وہاں پر کا ذکر ہے کہ جی کہ کوئی پرسنالٹی جو یہاں سے یورپ گئی، وہ وہاں پر بھی گئی، یعنی کہ لندن میں بھی گئی. اب یہاں پر صحافت شروع ہوتی ہے انیک ناجی صاحب کی. انیک ناجی صاحب نے جو پاکستان کے جو سفارت خانے میں یا جو آفیشلز ہیں یا پھر وہ جو اتاشیز ہوتے ہیں نا کہ مطلب مختلف محکموں کے پاکستان کے لوگ ڈیپوٹیشن کے، یہ سفارتکاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ جس طرح پریس اتاشی ہوتا ہے اس طرح بہت سے اور بھی اتاشیز ہوتے ہیں. تو ان کے متعلق محکمے کے جو لوگ تھے پاکستان کے سفارت خانے میں، انیک ناجی صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ وہ صاحب جو ہیں کیا وہ لندن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لندن نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اگلا سوال پوچھا وہ کہاں پہ ہیں؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد وہ جواب آ گیا کہ جی کہ وہ اس وقت یا ان کا جو جہاز ہے وہ UAE میں لینڈ کر چکا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کی لندن میں موجودگی کی نہ تصدیق کی اور نہ اس طرح سے تردید کی. وہ کہتے ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہے، اور مطلب یہ دو ٹوک ہوتا ہے کہ نہیں وہ آئے ہی نہیں، تو یہ بھی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہمارے نالج میں نہیں ہے. کیونکہ جب پاکستان کی کسی اسٹیٹ آفیشل کا کوئی جو کہتے ہیں اسٹیٹ اونڈ کوئی طیارہ جو ہوتا ہے وہ جب لینڈ کرتا ہے تو پھر وہ جو SOPs ہیں ان کے مطابق یا کہہ لیں کہ جو رولز ہیں ان کے مطابق پاکستان کا ہائی کمیشن جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے. اگر انیک ناجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سارا پتہ کروایا کہ اگر وہ کسی پرائیویٹ پلین کے اوپر آئیں یا ایک جو عام جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر آئیں جو پیسنجر جو پلین ہوتا ہے یا کوئی ایئر لائن جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر وہ کیا اس کو کہیں گے آپ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پھر وہ، یعنی اگر آپ پرائیویٹلی آئیں، یوں اس کو سادہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ اگر کسی نجی دورے کے اوپر آئیں اور آپ اسٹیٹ کے جو وسائل ہیں یا ایک آفیشیلی ٹریول نہیں کر رہے تو پھر اس طرح سے اسٹیٹ ایکٹیو نہیں ہوتی یا ہمارا جو سفارت خانہ ہے ہائی کمیشن ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، تو لہٰذا بات پردے میں رہ سکتی ہے. پھر وہ ان کی اطلاع کے مطابق ماریانہ بابر بھی اور انیک ناجی صاحب بھی، عائشہ صدیقہ بھی، یہ ساری باتیں پھر ٹویٹر کے اوپر یہ 2-3 دن سے ایشو چلا ہوا ہے، جواب در جواب چل رہے ہیں. تو اطلاع انیک ناجی صاحب کی یہ ہے کہ جی کہ برمنگھم جو ہے وہاں پر یہ طیارہ لینڈ ہوا اس پرسنالٹی کا، اور وہ ظاہر ہے کہ یا تو وہ طیارہ وہ جو کیا ہوتی ہے جی روٹین والی فلائٹ جو ہوتی ہے وہ ہوگی یا پھر پرائیویٹ جیٹ ہوگا. پرائیویٹ جیٹ پاکستان کی کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے ہائر کرنا اور لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ سرکاری خزانے سے پیسے نہیں استعمال کرنا چاہتے تو پاکستان میں اس طرح کی سہولتیں ہیں. ملک ریاض صاحب سے لے کے جہانگیر ترین صاحب تک بہت سے اس طرح کے سہولت، میاں منشا صاحب ان کا تو خیر میرا خیال ہے کہ اپنا پرائیویٹ ایویشن کا بھی سلسلہ ہے، وہ جہاز جوز بھی کرائے تھے دینے، تو یہ چیز لینا کوئی ایشو نہیں ہے یا اس طرح کا بندوبست کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. تو برمنگھم میں اترنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دعویٰ نہ انیک ناجی صاحب کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، اور نہ یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو گیا ہے. کیوں؟ میں آگے چل کے آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا. تو برمنگھم میں ایک سہولت تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جو وزٹ ہے وہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو جہاز ہے اس کے ساتھ جا کے گاڑی لگ سکتی ہے، اور آپ جہاز سے گاڑی میں یوں کر کے لوگوں سے، مطلب وہ ہوتا نا کہ جس طرح وہ ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے اس لانچ میں جائیں گے، اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی. اگر آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹ کا وہ ہو یا پھر آپ نے پرائیویٹلی چیزوں کو ارینج کیا ہو تو آپ یہ والا کام بآسانی کر سکتے ہیں. دوسرا، اس پرسنالٹی کا ایک قریبی عزیز، بلکہ آپ کہہ لیں کہ بھائی، وہ برمنگھم میں رہتے ہیں. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے، مطلب جب وہ کسی یورپ کے دوسرے ملک میں تھے
اور ان کے ساتھ ان کے آفیشلز کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز بھی تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی کو ملنے گئے ہوں، لیکن کان کھڑے یہ ہوتے ہیں کہ جی کہ وہ پھر ملاقاتیں کچھ اس طرح کی جو ہیں وہ اوپن ایئر میں اس طرح کی اطلاعات کے مطابق وہ ہوتی ہیں، وہ جو میں نے آپ کو ریسٹورنٹ ہوٹل بتایا ہے وہاں پر ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کی خبریں غیر مصدقہ چلتی ہیں، اور جو پھر وہاں پر جو کہہ لیں کہ بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں وہ پھر ذرا زو مانی سے ٹویٹ بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اس ہوٹل کا نام لے کے، اور پھر عائشہ صدیقہ بھی کہتی ہیں کہ جی کہ بل تو سرکار پاکستان کو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے اوپر سید کوثر عباس کاظمی جو پاکستانی نژاد صحافی ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کا بل آئے ہوئے مہمان نے نہیں بلکہ میزبان نے دیا ہے۔ تو یہ سارے جو اشارے ہیں، اور یہ بڑی گرم بحث چل رہی ہے کہ جناب کہ پاکستان سے ایک بڑی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک آفیشیل دورے کے اوپر تھی، انہوں نے آ کے نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، کیونکہ کان کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست کا منظرنامہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے، جو لندن میں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی علم میں ہے، اور پھر وہاں پر نواز شریف صاحب بھی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑا سیاستدان جو ہیں، یا دا موسٹ ریلیونٹ پولیٹیشین یا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف، جو مطلب پاکستان میں نہ ہو کے بھی روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس ہوتا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو وہ یہ تھوڑا سا ویجیلنٹ کرتی، کان کھڑے کرتی ہیں صحافیوں کے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ انیک ناجی صاحب کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کے قریبی جو ان کے رفقا ہیں، جو نواز شریف صاحب کے کافی نجی معاملات بھی ہوں، یا وہ بات جو وہ پردے میں رکھنا چاہتے ہوں، وہ کچھ ایک دو ان کے اس طرح کے بندے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ چیزیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ان سے بھی میں نے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان کا رابطہ ان سے نہیں ہو سکا، یا انہوں نے پھر بتایا نہیں۔ میں نے یہاں لاہور میں بیٹھ کے اپنے جو ذرائع ہیں لندن میں کچھ ہمارے ہیں، تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی، نمبر آف جا رہا ہے۔ نمبر آف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں۔ میں نے ایک اور صاحب ہیں ان سے گفتگو کی لندن میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ چل کیا رہا ہے؟ تو میرا سوال تھا کہ جی کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، مطلب صرف کسی مطلب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ورچولی مل سکتے ہیں، ویڈیو کال ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا جواب یہ انہوں نے دیا، اور بڑا دل کو لگا کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے تو کسی اور کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اگر کہیں پر ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو جائے تو پھر آپ کی سیکریسی بھی آؤٹ، اور آپ کا مطلب کہہ لیں کہ اتنا رسک نہیں لے سکتے آپ۔ تو نہ صرف وہ والی ملاقات، بلکہ جو لاہور میں پچھلے 24 گھنٹے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ مطلب بے اعتباری کا یا احتیاط کا آپ کہہ لیں کہ عالم یہ ہے کہ وہ فون پہ بات نہیں کر رہے، 24 گھنٹے میں 4 ملاقاتیں، اور بالمشافہ مل کے بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیرتا کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک لڑائی عروج کے اوپر ہے، جس کو جو انویزیبل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جن کو نظر آ رہی ہے وہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کو ادراک ہے کہ وہاں کہاں پر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، کہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ دھڑے بندی ہے، اور کہاں پر کون کس کے لیے کھڑا ہے اور کون کس کے لیے کس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، تو جس کو ہم پنجابی میں اپنی زبان میں کڑمس کہتے ہیں۔ یہ کڑمس مچا ہوا ہے اس وقت، تو یہ کڑمس بتا رہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اس وقت جو ایکچوئل پاکستان کی صورتحال ہوئی پڑی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کا جو جتنا اہم کی پلیئر ہے وہ اتنا زیادہ محتاط ہے۔ تو مطلب کوشش میں نے کی ہے کہ میں چیزوں کو بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا جی کہ نام لے کے ذرا بالکل کلیئر کٹ، جس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو چیزیں بتاؤں، یہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک عظیم رن پڑا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں،
اور اس میں شدید قسم کی بے اعتباری کا بھی عالم ہے. شدید قسم کی بے اعتباری کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون کس کا ہے، کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ پاکستان کے ساتھ یوں نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پاکستان کو، میں بڑی احتیاط اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ والی بات کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب اس لیول پہ لے کے آئے ہیں. ان کو ان چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا سیاست میں، یا گروپ بندیوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے. عمران خان صاحب، پاکستان کی ایک وہ تاریخ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یا وہ واقعات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. کچھ واقعات وہ ہیں جو ان واقعات کے محرک ہیں اور ان کے پیچھے بڑی کہانیاں ہیں. عمران خان صاحب نے وہ کام بڑے خراب کر دیے ہیں جو پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہیں. کچھ چیزوں کو بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ میں لفظ ڈسپلن تو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن کچھ جو کہہ لیں کہ چیزوں کو بڑا سموتھ ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے ان کو سموتھ نہیں رہنے دیا. یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے اور اسی لیے یہ سب کچھ جاری ہے. تو ابھی آنے والے وقت میں بڑی بڑی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. میں ماضی کے حوالے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ پھر وہ آپ کو کلو مل جائے گا کہ ماضی میں 2007، 8 میں، 6 میں کون کس سے ملاقاتیں کر رہا تھا، جن کا اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ کام بھی ہو سکتا ہے. مطلب بینظیر اور نواز شریف کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے، بالمشافہ ملاقات ہو سکتی ہے، مطلب ازلی دشمنوں کی ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہ ملاقاتیں جب کہہ لیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے اچھا ہے بھی کم ہو گیا. تو اس طرح کے یہ جو اس ملاقات کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس لیول کی ملاقات ماضی میں ہو چکی ہیں. تو اس لیے کوئی چنبے والی بات نہیں، احتیاط والی بات ہے. کیونکہ پائن وہ کیا کہتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج میں وہ جو ہے وہ راہ چلتے جو ہے نا وہ بے قصور لوگ بھی مارے جاتے ہیں. تو میں اس سے بچنے کے لیے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ گھوم گھما کے ادھر ادھر کر کے آپ کو میں میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. نہیں آ رہی تو پھر موج کرو سر، تھوڑے عرصے تک آپ ہی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.